बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल के लास्ट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं हुस्न व सफाक लड़की की लास्ट एपिसोड। इंसान को इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। जलान की बात सुन इसने आंखें घुमाई। आप भी ओवर कॉन्फिडेंस मत हो मेरे भाई, जीतूंगी तो मैं ही। इसने कहते ही मोबाइल को उछलाकर कैच किया तो जलान से देखकर मुंह बसोड़ा। भाई आप शायद भूल रहे हैं, आज आप अपने 2 साल पहले लगाई शर्त हार चुके हैं। अनमोल ने तंजिया मुस्कुराई। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। जलान ने मुंह बिगाड़ कर कहा। अनमोल ने लिख कर कहा। आज पहली बार अनमोल खुलकर हंसी थी। शगुफ्ता बेगम जो किचन में थी इसकी हंसी सुनकर मुस्कुराने लगी। जलान भी इसकी हंसी सुनकर रुक गया। वो पहले बार अनमोल की हंसी सुन रहा था। वो हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ भाई, आपने आज मुझे से हाथ में लाया था, याद करो आप। इसने हंसते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने टेबल पर पड़े ट्यूशन पेपर के डब्बे से टिश्यू निकालकर आंखों से बहते पानी को साफ किया। जलान हैरान और परेशान हुआ को चढ़े दिख रहा था। अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझसे हाथ मिलाने का कहा? तो कितनी मेसनी हो तुम। जलान ने इसे घूरा। भाई आप गलत कर रहे हैं। एक दिन में आपने कितनी बार मुझे घूरा है। आप तो लिमिट भी खत्म हो गई है घूरने की। कुछ रहम करें अपनी शक्ल पर, इतना जुल्म ना करें भाई। आपकी शादी होने वाली है। अगर आपकी सड़ी हुई शक्ल देखकर लोग भाग गए तो। अनमोल ने फराटे की तरह बोलते हुए टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी डाला। पानी भी और गिलास को वापस टेबल पर रखकर जलान की तरफ मुतवज्जा हुई। जलान मुंह खोले अनमोल को देख रहा था। ये इसकी संजीदा रहने वाली बहन अनमोल है जो फराटे की तरह बोल रही थी। लोग भागते हैं तो भाग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, दुल्हन तो मेरे साथ होगी। जलान ने लापरवाही से कहा। वो चुपके से मोबाइल का कैमरा ऑन करके अनमोल की वीडियो बनाने लगा। भाई इतनी ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, मैं आपकी दुल्हन को लेकर भाग सकती हूँ। अनमोल ने हाथ से बालों को पीछे झटक कर अदा से कहा। तुम ऐसे कर ही नहीं सकती। जलान ने वन साइड मुस्कुराहट इसकी तरफ चलाई। वो आंखें छोटी करके इसे देखने लगी। इसका चेहरा हल्का हल्का लाल हो गया था। भाई आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं ना? अनमोल ने उंगली उठाकर इसे देखा। हाँ मेरी प्यारी बहन। जलान ने इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाई। मैं आपको देख लूंगी भाई। अनमोल ने इससे गुर्रा उठकर जाने लगी। अभी देख लो, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इसने पीछे से आवाज लगाई। वह जानबूझकर मेरे को छेड़ रहा था। इसने मुड़कर खा जाने वाली नजरों से इसे देखा और पाँव चटकती हुई चली गई। इसने सीढ़ियां चढ़ते हुए शगुफ्ता बेगम को आवाज लगाई। मामा रात को मेरा खाना कमरे में भिजवा देना, मैं किसी फजूल इंसान के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाऊंगी। इसने ऊंची आवाज में कहा। इसका इरादा जलान को सुनाने का था। वो सुन भी चुका था और पीछे से इसकी वीडियो भी बना चुका था। जलान ने वो वीडियो बुरहान को व्हाट्सएप की और साथ में लिखा, अपनी बीवी को चिल्लाकर देख, अब ये इतनी बोलती हंसती है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बुरहान तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बहन से निकाह की और प्यार करने के लिए। इसे मैसेज किया उठकर किचन की तरफ चला गया। शगुफ्ता बेगम अम्मा बी की किचन से आवाजें आ रही थी। वो दोनों खाना बनाने में भी बातें भी कर रही थी। बुरहान अनमोल को घर छोड़ने के बाद सीधा अपने अड्डे पे गया। वहां पहुंचते ही वो अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक रूम के बाहर खड़े अपने आदमियों को इसने संजीदगी से देखा जो अस्ती दफीद और शहनाज पर नजर रखे हुए थे। सर ये दोनों होश में आने के बाद से हमारा सर खा रहे हैं, कहते हैं हम इन्हें छोड़ दें। और अस्ती दफीदी वो सब कुछ बताने को तैयार है, लेकिन शाह वो अभी अकड़ दिखा रहा है। एक आदमी ने संजीदगी से कहा। बुरहान ने सर्द और सपाट नजरों से देखा। शाह को मैं वैसे ही मारने वाला हूँ, वो कुछ बताता है या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। इसने सफाकी से कहा। ब्लैक रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शाह और अस्ती दफीदी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। इसे देख अस्ती दफीद ने थूक निकला। वह जानता था सफियान मलिक के साथ क्या हुआ और इसके साथ भी वही होगा, लेकिन शाह बुरहान को देखकर घूरने लगा। कैसे है अनमोल, ठीक तो है ना? शाह ने कहते हुए केक लगाया। बुरहान को बेइंतहा गुस्सा आया। इसने जोर से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। अपनी गलीज जबान से अनमोल का नाम भी मत लेना, इसने सर्द सपाट आवाज में गिराकर कहा। शाह मुस्कुराने लगा। क्यों गुस्सा रहे? मुझे पता था अनमोल को ड्रग्स दे दी थी साइमन ने, लेकिन फिर भी मैंने इससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था अनमोल मेरे पास मरे। वो जीते जी तो मेरी नहीं हो सकती थी, लेकिन मरते वक्त तो मेरे पास होती। शाह पागलों की तरह बोलता गया। बुरहान लाल अंगार आंखों से देख रहा था। इसका दिल किया शाह के टुकड़े टुकड़े कर दे। इसने अपने गले में पहने लॉकेट से ब्लेड निकाल कर एक झटके से शाह के गले पर फेर दी। खून फुहारे की शुरू से निकलने लगा। शाह की आंखें बड़ी हो गई थी। वो बुरहान को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगा। सर एक तरफ लड़क गया। इसकी आंखें अब भी खुली हुई थी। बुरहान ने नफरत से इसे देखा। शाह की मौत देख अस्ती दफीदी आंखें फाड़ी कांपे हुए बुरहान को देख रहा था। बुरहान ने अपने हाथ में पकड़े हुए खून से भरे हुए ब्लेड को एक तरफ उछला दिया और उसे दफीदी की तरफ देखा। वह कांपते हुए देख रहा था। मैं जो पूछूं सच सच जवाब देना, वरना तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। इसने साथी से बोलते हुए शाह की तरफ इशारा करके कहा। अस्ती दफीदी का रंग लट्ठे की मान सफेद हो गया। मैं सब बताऊंगा, प्लीज मुझे मत करना।
اسد افید نے گڑگڑاتے ہوئے، واہ کیا بات ہے، تمہیں اپنی جان اتنی پیاری ہے کہ سب کچھ بتانے کے تیار ہو، لیکن جب دوسرے لوگوں کو مارتے ہوئے تب تو تمہیں بہت خوشی ہوتی ہوگی نا، ہے نا؟ برہان نے اس کی طرف جھک کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پھنکار کر کہا اور آنکھیں بند کی کانپنے لگا۔ انسان کی جان قیمتی ہے کہ نہیں، بول۔ برہان نے اپنی لال آنکھیں دیکھ کر گھرا کر کہا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھ کھولی اور برہان کی طرف دیکھا۔ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے جلدی سے کہا، کہیں اسے مار ہی نہ دے۔ اچھی بات ہے، یہ بتا تجھے سمجھ آ گئی؟ اب بتا شیخ کون ہے؟ ورنہ میں تیری موت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ابھی تجھے مار دوں گا، اس نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ جہانگیر خان ہی شیخ ہے، وہ ایک بار ہم سے ملنے آیا تھا، تب میں نے اسے دیکھا تھا، اس سے زیادہ مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے پلیز چھوڑ دو۔ یہ سن برہان غصے سے آنکھیں بند کر لی۔ جہانگیر خان چاہے جو بھی ہے، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ برہان نے سوچتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی، اسپاٹ نظروں سے اسد افریدی کو دیکھا۔ مجھے چھوڑ دو برہان پلیز، امید کرنے لگا۔ میں ڈیول ہوں، ڈیول حد سے زیادہ خطرناک، جو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ مرتے ہوئے یہ بات اچھے سے جان لو، برہان نے اگراتے ہوئے کہا اور اپنی پستول نکال کر اس کے دل کے مقام پر فائر کر دیا اور وہیں بے جان ہو کے گرا۔ اس نے نفرت سے دونوں کی لاشوں کو دیکھا اور بریک روم سے باہر نکل کر اپنے آدمیوں کو دونوں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کہا اور واش روم میں چلا گیا اپنی شرٹ پر لگے خون کو صاف کرنے۔ برہان گھر جاتے ہی جا کر سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو واٹس ایپ پر آنے والے زلان کے میسج کو چیک کرنے کا لگا۔ اس کی میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے وہ ویڈیو پلے کی اور مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ انمول کی باتیں سن، اس کی ادائیں دیکھ برہان کا دل کیا انمول اس کے سامنے ہو اور اسے پیار سے پیارے ہونٹوں کو چوم لے جن سے وہ پٹر پٹر بول رہی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو 4-5 بار دیکھی لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں بھرا۔ اسی وقت حمزہ کا میسج آیا۔ میسج دیکھ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ چھا گئی۔ تیرا شکریہ یا سب بتا کر مجھے بتانے کے لیے کہ ہم مل کر شیخ کی بینڈ بجائیں گے۔ اس نے حمزہ کو رپلائی کیا اور کروٹ بدل کر پھر سے انمول کی ویڈیو دیکھنے لگا۔ اس کا دل کرنے لگا انمول سے بات کرنے کو۔ اس نے ویڈیو بند کی اور انمول کو ویڈیو کال کرنے لگا۔ انمول سو رہی تھی، گہری نیند میں تھی۔ اس نے بنا دیکھے کال اوکے کر کے موبائل کو کان پر لگایا۔ ہیلو کون؟ اس کی دھیمی نیند سے بھری آواز سن کر برہان کو اپنے دل میں ٹھنڈ اور دردی محسوس ہوئی، لیکن موبائل کی اسکرین پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں برہان ہوں میری جان، موبائل کو اپنے سامنے کرو اور دیکھو مجھے، برہان نے پیار سے کہا۔ اس کی آواز سن انمول چونکی موبائل کو چہرے کے سامنے کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ انمول کو دیکھ برہان کو بہت اچھا لگا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ انمول ہاسی آنکھوں کو مسلنے لگی بچوں کی طرح۔ تب جا کر اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے آدھا کھلی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر برہان نظر آ رہا تھا۔ آپ نے مجھے صبح صبح کال کیوں کی؟ انمول نے اسے دیکھتے ہوئے نرم آواز میں پوچھا۔ برہان سب کچھ بلائے انمول کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صبح صبح تمہیں دیکھنا چاہتا تھا تاکہ میرا پورا دن بہت اچھا گزرے، برہان نے پیار سے بھرپور لہجے میں کہا۔ انمول کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی لیکن وہ کھلے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے کرتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ میں کال بند کر رہا ہوں، سو جاؤ میری جان، برہان نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے ہی انمول نے آنکھیں بند کر لی، موبائل کو ہاتھ میں لے کے سو گئی۔ برہان نے ابھی کال کٹ نہیں کی تھی۔ وہ اسکرین پر انمول کو سوتا دیکھ مسکرانے لگا۔ وہ کال بند کیے ہی سو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک انمول کو سوتا ہوا دیکھتا رہا، پھر کال بند کر کے شاور لینے چلا گیا۔ لندن جہانگیر خان اور مسز جہانگیر دانیہ کو لے کر پاکستان چلے گئے۔ آسم اور سینچ ایک نئے گھر میں سوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یار آسم، تو دانیہ سے بہت پیار کرتے ہیں پر تو نے تو اسے روکا نہیں، کیوں؟ اسے جانے کیوں دیا؟ سنی نے پوچھا۔ آسم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہ کر بھی اسے روک نہیں پایا، میں کس حق سے اسے روکتا؟ نہ ہی وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور نہ ہی وہ میرے نکاح میں تھی۔ آسم نے لمبی سانس لے کر ایک اداسی سے کہا اور دونوں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ صبر رکھو یار، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تجھے ضرور ملے گی، جیک نے اس سے کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تو صحیح کہہ رہا ہے یار، میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، اگر اس نے دانیہ کا ساتھ میرے نصیب میں لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی، اور اگر نہیں تو میں چاہ کر بھی اسے نہیں پا سکتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ موبائل کی رنگ سن کر موبائل کو نکالا اور موبائل پر شور ہونے والے نمبر کو دیکھ کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کس کی کال ہے؟ اس سے مسکراتے ہوئے دونوں نے تجسس سے پوچھا۔ میجر برہان کی، اس نے کہتے ہی کال اوکے کی اور موبائل کان سے لگایا۔ دونوں کا برہان کا سن کر خوشی ہوئی۔ آخر ان تینوں نے ایک مشن پر برہان کی مدد کی تھی۔ السلام علیکم برہان، کیسے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور برہان سے باتیں کرنے لگے۔ برہان کی بات سن اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی چھا گئی۔ وہ دونوں اس کے چہرے کی ایکسپریشن دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آسم سے بات کرنے کے بعد برہان نے کال کاٹ دی لیکن آسم ویسے ہی موبائل کان پر لگائے بیٹھا رہا۔ اسے اسٹیچو کی طرف بیٹھا دیکھ سنی نے اٹھ کر اسے کندھا ہلایا۔ کیا ہوا یار، تو اسٹیچو کیوں بن گیا ہے؟
सनी ने संजीदा था। इसकी आवाज़ सुन वो सोते से बाहर आए। मोबाइल को टेबल पर रखा सनी और जैक की तरफ देखा। सनी इसके साथ बैठा था और उसकी परेशानी से देखने लगा। जैक भी इसी परेशानी से देख रहा था। क्या हुआ यार, बरहान से बात होने के बाद तेरे होश क्यों उड़ गए हैं? जैक ने इसे सवालिया नजरों से देखा। शेख पाकिस्तान में है, आसिम ने स्पाट चेहरे के साथ सर्द स्पाट आवाज में कहा। यह सुनकर दोनों शॉक हुए। क्या सच में वो पाकिस्तान में है? सनी ने हैरानी कहा, यह सच है। बरहान ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे कॉल की है और वो चाहता है मैं पाकिस्तान जाकर इसके साथ शेख को पकड़ने में मदद करूं। इसने संजीदगी से कहा। तो फिर क्या तू पाकिस्तान जाएगा और शेख को पकड़ेगा? आखिर वो हमारे मुल्क का भी तो दुश्मन है। इसने हमारे लंदन में भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैक ने इसे संजीदगी से देखते हुए पूछा। इसने स्पाट नजरों से सनी और जैक की तरफ देखा। हाँ जाऊंगा, शेख को भी पकड़ूंगा, चाहे वो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो। इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। कई सालों से मैं इस केस पर काम कर रहा हूँ। इसे तो मैं फांसी पर चढ़ाऊंगा। इसने स्पाट आवाज में कहा, उठकर खड़ा हो गया। मैं आज ही पाकिस्तान जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ सब कुछ संभाले ना। हाँ, अपना ख्याल रखना, इसने कहा और जैक के गले लगा। तू भी अपना ख्याल रखना यार, जैक ने कहा और इनसे दूर हुआ। सनी आंखों में आंसू लिए से देख रहा था। इसने हैरानी से सनी की आंखों में आंसू देखे। यार तू क्यों रो रहा है? मैं सारी जिंदगी के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, शेख को पकड़ते ही वापस आ जाऊंगा। इसने सनी को गले लगाते हुए अपने मोबाइल उठाकर इन्हें बाय बाय करके चला गया अपनी जिंदगी के इन सफर पर जहाँ इसकी तरह के हालात का सामना करना था। एक दिन बाद आसिम अपनी माँ के साथ पाकिस्तान पहुंच चुका था। बरहान ने इन्हें एयरपोर्ट से पिक किया और अनमोल के घर ले गया। बरहान इस बारे में अनमोल से पहले ही बात कर चुका था और अनमोल ने ही इसे अपने घर ले आने का कहा था। वो सब डाइनिंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। शुगुफ्ता बेगम आसिम की माँ को अपने साथ लेगी इनका कमरा दिखाने के लिए। अब डाइनिंग रूम में सिर्फ बरहान, जलान और आसिम बैठे बातें कर रहे थे। इसी वक्त अनमोल वहाँ आई। इसे ब्लैक शॉर्ट शर्ट और ब्लैक ही जीन्स पहनी रखी थी। मच्छी की तरह बालों की पॉन्टेली बनाई जिससे कुछ हमारा लेटेक्स के चेहरे की तरफ में जुड़ रही थी। गाल और नाक की हल्की हल्की लाल लग रही थी। कानों में डायमंड टॉस पहने बारबी डॉल लग रही थी। सबने इसकी तरफ देखा। आसिम आंखें फाड़े से देख रहा था। आज तक किसने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, लेकिन इसे किसी पर ध्यान नहीं दिया और मोबाइल यूज करने में मगन थी। इसने मोबाइल से नजर उठाकर सबको देखा। सॉरी, मैंने आप सबको देखा नहीं। अनमोल ने शर्मिंदा कर सबको देखा। बरहान और जलान दोनों इससे घूर रहे थे। इसने हैरानी से इन चेहरों को देखा। आप दोनों मुझे क्यों घूर रहे हैं? अनमोल ने इन्हें डबल गोरी से नवाजा। इसी वक्त इसकी नजर आसम पड़ी जो आंखें फाड़े ऐसे देख रहा था। ये देख अनमोल समझ गई जलान बरहान से क्यों घूर रहे हैं। हेलो, आप ही आसिम भाई हैं ना? अनमोल ने मुस्कुरा कर आसिम से पूछा। जी मैं ही आसिम हूँ, इसने जवाब दिया। आप अच्छे से काम करना भाई को, कोई कोताही ही ना करना। मेरे चेहरे से अभी नजर हटा लो अगर अपनी आंखें सलामत रखनी है तो। अनमोल ने संजीदगी सपाट आवाज में कहा। आसिम ने फौरन इसके चेहरे से अपनी नजरें हटाई। अनमोल की बातें सुन बरहान को गुस्सा जा की तरफ बैठ गया। मुस्कुराने लगा। इससे पहले अनमोल पर गुस्सा आ रहा था कि वो इस तरह यहाँ आ गई जब एक अनजान लड़के इसके पास बैठा था। अच्छा मैं चलती हूँ, मैंने शादी की बहुत सारी शर्त का। इसने मुझे सब सच सच बता दिया और मुझसे शादी करके इन सब से दूर ले आया। वो रोते हुए नफरत से सब बताने लगी। अनमोल पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा था। वो सुन होते दिमाग के साथ सब सुन रही थी। वो जैसे अंकल मानती थी वही शेख था। बरहान ने इससे ये नहीं बताया था कि इसे पता चल गया था कि शेख कौन है, वरना अनमोल ये सुनकर ऐसा रिएक्शन न देती। इसने तो दानिया के माँ बाप को भी मार दिया था और दानिया को अपनी बेटी बनाकर पाला सिर्फ और सिर्फ इसकी जायदाद की वजह से। लेकिन अब वो दानिया के साथ क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। वो किसी का सकन नहीं। वो दानिया के साथ भी बुरा कर चुका होगा। माँ हमने रोते हुए कहा। अभी और भी बातें बताती कि पीछे से वो लड़का ऐसे बातें देकर बुलाने लगा। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अनमोल ने स्पाट चेहरे से संजीदा लहजे में पूछा। माँ हमने इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है तुम एवल हो, तुम शेख को मार सकती हो, दानिया को बचा सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। मुझ पर यकीन है ना? मुझे तुम पर यकीन है, तुम ये कर सकती हो। मैं थोड़ी जल्दी में हो चलती हूँ। माहम ने संजीदा से कहा और उसका हाथ छोड़कर चली गई। अनमोल की आंखें लाल होगी। इसने जोर से आंखें बंद करके खोली और गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड से गाड़ी को चलाने लगी। इसका दिमाग साइंस नहीं कर रहा था। 15 मिनट में घर पहुंची। गाड़ी से निकलकर नौकरों को गाड़ी से सामान निकालने का कहा और बिना किसी की तरफ देखे सीधी सीढ़ियां चढ़ रहे अपने कमरे में चली गई। जलान और आसम सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। इन्होंने हैरानी से अनमोल को देखा और इसका लाल स्पॉट चेहरा देख जलान समझ गई कि अनमोल बेइंतहा गुस्से में है।
یہ غصے میں آئی ہے، ضرور کسی کی ہڈی پسلی توڑ کے آئی ہوگی، زلان نے سنجیدگی سے کہا اور آسم کی طرف دیکھا۔ وہ موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا۔ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ زلان نے پوچھا۔ اپنے دوستوں سے، اس نے میسج ٹائپ کرتے ہوئے جواب دیا۔ زلان کے آئی برو اچھا کر اس کے موبائل پہ نظر دیکھا اور اپنے موبائل یوز کرنے لگا، اور اسی وقت انمول کے میسج کو دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا اور ایک دم اٹھا اور بھاگ کے سیڑھیاں چلتے ہوئے انمول کے کمرے کی طرف گیا۔ آسم نے منہ کھولے سے بھاگتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس نے کنے اچھا کر کہا اور پھر سے موبائل یوز کرنے لگا۔ وہ دوڑتے ہوئے انمول کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے کمرے میں لیفٹ سائڈ کے جیم کے دروازے کو کھولا۔ وہ جیم میں داخل ہو کر انمول کو دیکھا۔ وہ غصے سے پنچنگ بیگ پر باکسنگ کر رہی تھی۔ اس نے لمبی سانس لی اور انمول کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا انمول؟ تم اتنا غصے میں کیوں ہوا؟ اس نے نرمی سے انمول سے پوچھا۔ اس نے زور سے پنچ بیگ پہ کک ماری اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال لگ رہی تھی۔ بھائی میں کتنی بیوقوف ہوں، میں جہانگیر خان کو پہچان ہی نہیں پائی کہ وہ شیخ ہے۔ انمول نے اسپاٹ چہرے سے سرد اسپاٹ آواز میں کہا۔ یہ سن زلان کے چہرے پہ حیرانی چھا گئی۔ جہانگیر خان اور شیخ؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا ریئیکٹ کیا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جہانگیر خان ہی شیخ ہے، ورنہ انمول اس سے اور برہان سے ناراض ہو جاتی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ انمول نے اس سے گورا۔ میں یقین کر لیں بھائی، میں اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گی۔ میں اس شیخ کی اینڈ سے اینڈ بجا دوں گی، میں اس کی گردن اڑا دوں گی، اس نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ انمول پلیز ریلیکس ہو جاؤ، میں برہان سے بات کرتا ہوں، ہم سب مل کر شیخ کو پکڑیں گے۔ زلان نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف کر کے سنجیدگی سے کہا اور لال آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میں جو کرنا ہے میں خود کروں گی۔ اس نے زلان کے ہاتھوں کو اپنے کندھے سے ہٹایا اور جیم سے نکل کر کمرے میں چلی گئی۔ زلان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے اور برہان نے جان بوجھ کر انمول کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ انمول ان سب میں نہ پڑے، وہ خود شیخ کو پکڑ لیں گے، لیکن انمول کو پتہ چل گیا، اور اب اگر انمول نے کچھ کرنے کی ٹھان لی ہے تو وہ کسی کی نہیں سننے والی تھی۔ زلان نے لمبی سانس لی اور جیم سے نکل گیا۔ انمول کے کمرے سے گزرو ہی اس نے ایک نظر انمول کو دیکھا۔ وہ غصے سے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی لال لگ رہا تھا اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو کبیر؟ تم چاہتے ہو میں انمول کو اس مشن سے الگ کر دوں؟ جنونی ہے، اگر میں اسے سسپینڈ بھی کر دوں نا تب بھی وہ اپنا کام نہیں چھوڑے گی۔ کرنل نے سنجیدگی سے کہا۔ کبیر پاشا ان کے سامنے بیٹھے پریشان سے بیٹھے تھے۔ وہ کہیں بات چوٹیں کھا چکی ہے، موت کی منہ سے باہر آئی، میں نہیں چاہتا اسے کچھ ہو، اسے سسپینڈ کر دو۔ کبیر پاشا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چاہتے تھے اب انمول یہ کام چھوڑ دے، اور وہ خود تو چھوڑنے والی نہیں تھی، اس لیے وہ صبح کے 9 بجے ہی کرنل سے ملنے آ گئے۔ ٹھیک ہے، میں اسے سسپینڈ کر دوں گا، لیکن اگر وہ پھر بھی کام کرتی رہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ کرنل نے سنجیدگی سے کہا۔ کبیر پاشا کچھ ریلیکس ہوئے، لیکن کرنل اسے گھورنے لگا۔ اب تو مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ کبیر پاشا نے سنجیدگی سوچی۔ اس لیے گھور رہا ہوں کیونکہ تم خود کئی سال پہلے نوکری چھوڑنے کے بعد بھی اب تک اپنا کام کر رہے ہو، تو وہ تو تمہارا خون ہے، وہ سسپینڈ ہونے کے بعد بھی اپنا کام نہیں چھوڑے گی۔ میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں۔ کرنل نے سنجیدگی سے بولتے ہی موبائل اٹھا کر انمول کو میسج کیا۔ کبھی سن کر مسکرانے لگے۔ یہ تو وہ خود بھی جانتے تھے کہ اپنے کام کو لے کر کتنے جنونی تھے۔ انمول کو سسپینڈ کا میسج بھیج کر کرنل نے لمبی سانس لیتے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گی یار، ابھی اس کی کال آتی ہوگی یا پھر وہ خود یہاں آ جائے گی۔ کرنل نے پریشانی سے کہا۔ وہ جانتا تھا انمول اپنا کام کو لے کر جنونی ہے، وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو ختم کر دیتی ہے، تو وہ اس سے کیسے برتاؤ کرتی؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، چل کر یار۔ کبیر نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ کرنل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اگر انمول کو یہ پتہ چل جائے گا اسے سسپینڈ کروانے والی تم ہو تو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں اسے بیٹی کی طرح پیار کرتا ہوں، اسے سسپینڈ کر کے مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ کرنل نے اداسی سے کہا۔ یہ بات سوچ کر تو میرا دل بھی گھبرا رہا ہے۔ کبیر نے پیشانی کو 2 انگلیوں سے سلاتے ہوئے کہا۔ تو بہت میسنا ہے۔ پری اور زلان کی شادی کے لیے تو نے جو پلان بنایا تھا وہ کامیاب ہوا یا پھر تیری اصلیت سب کے سامنے آ گئی؟ کرنل نے ماحول کو چینج کرنے کے لیے زلان کی بات چھڑی۔ تو شاید دور رہے، میں ہیکنگ میں ماسٹر ہوں، نوکری چھوڑنے کے بعد بھی آج تک میں ہیکنگ کرتے آ رہا ہوں۔ بے شک میری بیٹی مجھ سے بھی بڑی ہیکر ہے، لیکن وہ یہ بات کبھی نہیں پتہ نہیں لگا سکتی تھی کہ وہ سب کرنے والا میں تھا، تاکہ پری اور زلان ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، اور زلان خود ضد کرے پری سے شادی کی، اور ایسا ہوا بھی۔ اس نے خود مجھ سے کہا اس کی اور پری کی شادی کر دوں، اور انمول اب تک ہی پتہ نہیں لگا پائی کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں، اور وہ کبھی پتہ لگا بھی نہیں پائے گی۔ وہ زنجیر سے سب بتانے لگے۔ وہ نہیں جاتے تھے۔ کیبن کے باہر کھڑی انمول ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ وہ یہی پاس ہی تھی جب اسے کرنل کا میسج ملا تھا۔ وہ کرنل کے 2 ٹوک بات کرنے آئی، لیکن یہاں اپنے ڈیڈ کی باتیں سن شوق ہوئی۔ اس نے غصے سے ہاتھوں کی مٹھی بھیجی اور غصے سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اچھا،
وہ جو ایک پروفیسر کی ہڈیاں توڑتی ہے، زلان نے وہ بھی تمہارے پلان میں شامل تھا۔ کرنل نے ایسی آنکھیں دکھائی، نہیں یار ایسے نہیں، وہ ایک برا انسان تھا اور جو بھی زلان اس کے ساتھ کیا وہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ کبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی وقت انمول بنا دروازہ کھٹکائے کرنل کے کیبن میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے اپنے ڈیڈ کو بیٹھا دیکھ اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی سے ڈالی۔ ڈیڈ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انمول نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے ان دونوں کو ایسے محسوس ہی نہیں ہونے دی، وہ سب جان چکی ہے۔ کرنل نے کبیر کو آنکھ ماری۔ کبیر نے تھوکنے لگ کر انمول کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں اور کرنل کالج کے دوست ہیں، اس لیے میں اسے ملنے آ گیا۔ تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ کبیر نے سنجیدگی سے بولتے ہی انمول سے پوچھا۔ اس کی پیشانی پر سینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں یہاں کسی کام سے آئی تھی لیکن لگتا ہے غلط ٹائم پہ آ گئی۔ آپ لوگ اپنی باتیں کریں، میں چلتی ہوں۔ انمول نے سنجیدگی سے کہا۔ جانے کے لیے مڑی۔ انمول میں نے تمہیں میسج کیا تھا، کیا تم نے دیکھا؟ کرنل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انمول کو اچھے سے بات کرتا دیکھ ایسا لگا کہ اس نے میسج نہیں پڑھا، لیکن اس نے پوچھنا ضرور سمجھا۔ انمول نے کرنل کی بات سن کر پلٹ کر سپاٹ چہرے سے ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں پڑھے ہیں، اور میں اس میسج کو کچھ نہیں سمجھتی۔ آپ مجھے ایسے ہی سسپینڈ نہیں کر سکتے بنا کسی بات کے، جب میں نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں جس کی بنا پر مجھے سسپینڈ کیا جائے۔ تو آپ نے مجھے میسج کیوں بھیجا؟ میں یہ کام ہار کے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ سن لیں آپ دونوں میری بات۔ انمول نے سرد اور سپاٹ نظر سے دونوں کو دیکھا اور چاہتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا۔ دروازے کی آواز سن دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا تم یہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گی۔ کرنل نے سنجیدگی کا اپنے پیشانے سے پسینے صاف کیا۔ انمول کو دیکھ اس کی پیشانے میں پسینے آ گئے تھے۔ تم ٹینشن مت لو یار، ایسا ہو جاتے کبھی کبھی، ہم بڑے ہو کر بھی بچوں سے باتیں سن لیتے ہیں۔ کبیر نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اپنے پیشانے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ وہ کرنل کے کیبن سے باہر نکلتے ہی آفس سے نکل گئی۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا اپنے گھر جانے کا اور کسی کا سامنا کرنے کا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ سب ورکرز نے اسے سلام کیا۔ اس نے سر ہلا کر انہیں سلام کا جواب دیا اور اپنے آفس روم میں چلے گئی اور گرنے کے انداز میں چیئر پہ بیٹھی۔ اس کا سر درد کر رہا تھا۔ کل سے آج تک جتنے اسے راز پتہ چلے تھے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ٹیبل کے ڈور میں سے سر درد کی گولیاں اٹھائی اور 2 گولی پانی کے ساتھ لے کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اسی نظر سامنے ڈبل پڑی، جہانگیر خان کے پروجیکٹ کی فائل پر پڑی۔ اس نے وہ فائل اٹھا کر دیکھی۔ اس پر جہانگیر خان کے سائن تھے، لیکن انمول نے ابھی تک اس پہ سائن نہیں کیے تھے، اس لیے یہ پروجیکٹ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا تھا۔ انمول نے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے موبائل نکال کر برہان کو کال۔ السلام علیکم برہان، آج شام کو ہم سب مل کر میٹنگ کرتے ہیں، آپ سب کو بلا لینا، آپ کے گھر میٹنگ کر لیتے ہیں۔ اوکے خدا حافظ۔ اس نے کال کرنے کے بعد انٹرکام پہ جا کر چائے کا کہا اور فائل دکھنے لگی۔ پہلے اس کے چہرے پر غصہ تھا، لیکن اب وہ ریلیکس ہو کر کام کر رہی تھی، کیونکہ اس نے شیخ کی بینڈ بجانے کے لیے پلان سوچ لیا تھا اور وہ جو سوچ لیتی تھی کر کے رہتی تھی۔ برہان، عاصم اور زلان برہان کے گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب برہان کے موبائل پر انمول کی کال آئی۔ اس نے کال سنی اور ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی انمول؟ زلان نے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی ہم سب مل کر شام کو میٹنگ کریں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ عاصم نے گردن کو سلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو کرتے ہیں میٹنگ اور کوئی پلان بناتے ہیں جہانگیر خان کو بینڈ بجانے کا۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا اور ٹیبل پر رکھا چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ چائے کے ایک سب لیتے ہی اسے کڑوے کریلے کی طرح منہ بنایا اور کپ کا ٹیبل فرش پہ رکھ دیا۔ عاصم اور زلان نے ہنسی دوائی جانتے تھے چائے کیسی بنی ہے، وہ پہلے چائے چکھ چکے تھے۔ تجھے کیا ہوا بھائی، چائے پسند نہیں آئی کیا؟ زلان ہنستے پوچھا۔ یہ چائے ہے شربت اتنا میٹھا؟ برہان نے منہ بناتے ہوئے انہیں دیکھا۔ یار یہ چائے عاصم نے بنائی ہے، سوری چائے نہیں شربت۔ زلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ عاصم پھیکا سا مسکرایا۔ برہان سے گھٹنے لگا۔ تجھے چائے بنانی نہیں آتی تو کیوں بنائی؟ اس نے عاصم کو گھٹتے کہا۔ تم دونوں نے ہی کہا تھا چائے بناؤ اور مجھے جیسی چائے بنانی آتی تھی میں نے بنا لی، اب مجھے گھرو تو مت۔ عاصم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ برہان کے منہ کا ذائقہ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ اس کا موڈ بھی، وہ عاصم کو گھورتے ہوئے کچن میں پانی پینے چلے گیا۔ عاصم تو شربت بہت اچھا بناتے ہے، تو سڑک پر شربت کا ٹھیلہ لگا لے، بہت پیسے کمائے گا، زلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ عاصم نے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ شام کو برہان کے گھر سب میٹنگ کر رہے تھے۔ انمول تم نے کیا سوچا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برہان نے انمول سے پوچھا۔ نہ ضرور سمجھ جانتا تھا انمول نے ضرور کوئی پلان بنایا ہوگا۔ ہاں میں نے سوچ لیا، میرے پاس ایک بہت اچھا پلان ہے، انمول نے سنجیدگی سے کہا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہمیں پہلے جہانگیر کے پاکستان کے سارے اڈے کو بم سے اڑانا ہوگا اور یہ کام ہمیں بہت سیکریٹلی کرنا ہوگا کہ جہانگیر خان کو بنگ بھی نہ پڑے کہ اس کے اڈے اڑا دیے گئے ہیں۔ اس سب کو اڈے اڑانے کے بعد میں اس سے ایک میٹنگ فکس کروں گی۔ انمول نے سنجیدگی سے بتاتے ہوئے زلان کو دیکھا، اپنے کان کھچا رہا تھا۔ بھائی دھیان سے میری بات سن، کان میں چھپے خزانے کو بعد میں نکال لینا،
انمول نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی بات اور انداز اتنا پیارا تھا کہ سب مسکرانے لگے۔ انمول نے سب کو سخت نظروں سے دیکھا، سب ایک دم سنجیدہ ہوئے۔ تو جو میری بات سنیں، اس کے سارے اڈے کو اڑانے کے بعد ہمیں اس کی گھر کی وہ سب چیزیں کرنی ہوگی جن سے اسے بوم بلاسٹ کو پتہ لگ سکتا ہے، اور یہ کام میں خود کروں گی، بیکاز آئی ایم ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی جہانگیر خان سے میٹنگ کروں گی، کیونکہ وہ خود مجھ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اس میٹنگ کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسے جیسے ہی پتہ چلے گا کہ میں اس سے میٹنگ کرنا چاہتی ہوں، وہ دوڑا چلائے گا، اور میں وہاں اس کے ساتھ ایک بہت مزے کا گیم کھیلوں گی، اور اس سے جائیداد کے پیپر سائن لے لوں گی، اور دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے نا، میں اس کی جائیداد سے اس سے چھین لوں گی، اور اسی وقت اسے وہ پیپر بھی دکھا دوں گی، اور اس سے یہ بھی بتا دوں گی کہ میں نے اس کے ساتھ گیم کھیلا۔ اس کی جائیداد اب یتیم خانے کی ہو چکی ہے، اور بھی بہت کچھ کہوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، اگر مجھے کچھ کرنے کا سوچے گا بھی تو اس کا اتنا نقصان ہوگا، میں اس کی ہڈی پستی کر دوں گی، اور اگر وہ باہر بھاگتے ہیں تو باہر برہان، زلان بھائی اور عاصم بھائی آپ تینوں بیس بدل کے کھڑے ہوں گے، اسے پکڑ لیں گے۔ کیسا لگا میرا پلان؟ انمول نے ابرو اٹھا کر سب کو دیکھا، سب سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ بہت اچھا پلان ہے، ہم ایسے ہی کریں گے، فرحان نے مسکرا کر کہا۔ تو انمول بھی ہلکا سا مسکرا، لیکن میں کیا کروں گا؟ حمزہ نے انمول کے سوالی نظروں سے دیکھا۔ انمول نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ آپ عائشہ اور آمنہ کے ساتھ دانیہ کو خان ہاؤس لے کر سے نکالیں گے، اور مسز جہانگیر کو بھی پکڑیں گے۔ اگر وہ مجرم ہوئی تو اس نے سزا دیں گے، اور اگر وہ جہانگیر خان کے شیخ ہونے سے انجان ہوئی تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ انمول نے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، حمزہ کو یہ سب تو ٹھیک لگا، پر وہ عائشہ کے ساتھ کام کرتے سے کترا رہا تھا۔ اس نے زلان کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ زلان یار پلیز بھابھی سے کہو عائشہ کو اس پلان میں شامل نہ کرے، وہ آفت کی بڑھیا، وہ سب برباد کر دے گی۔ حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ برہان اس سے گورا، وہ جانتا تھا حمزہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ جاتا تھا عائشہ کے ساتھ کام نہ کرنا پڑے۔ آپ کو عائشہ سے کیا پرابلم ہے بھائی؟ انمول نے سنجیدگی سے آگے ہو کر پوچھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ حمزہ نے اسے دیکھ کر تھکنا، نہیں کوئی پرابلم نہیں، میں عائشہ کے ساتھ کام کروں گا۔ حمزہ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، یہ تو وہی جانتا چاہے کہتے ہوئے اسے کیسے لگ رہا تھا؟ کیا وہ دونوں آپ کے ساتھ اس پلان پر کام کریں گی؟ اس سارے وقت میں پہلی بار عاصم نے انمول سے بات کی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ دونوں ہمیشہ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ انمول نے مسکرا کر کہا، جانتی تھی اس کی دوستی بھی اس کی طرح نڈر اور بہادر تھی۔ انمول تو ڈیڈ کی کال کیوں نہیں اٹھا رہی، وہ کب سے تمہیں کال کر رہے ہیں؟ زلان نے ٹیبل پر پڑے انمول کے موبائل پر آتی کبیر کی کال کو دیکھ کر انمول سے کہا۔ انمول جو پہلے مسکرائی تھی اس کے چہرے پہ ایک دم سنجیدگی چھا گئی، اور برہان نے اچھے سے نوٹ کیا۔ انمول نے کال پک کر کے کبیر کو سلام کیا، ان کی باتیں سنی۔ جی ڈیڈ اوکے، میں چلے جاؤں گی، آپ ٹینشن مت لیں۔ انمول نے کال پر بات کر کے موبائل کو اپنے پرس میں ڈالا، پھر زلان اور برہان کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے انکل؟ برہان نے پوچھا۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے 3 دن شادی میں رہ گئے ہیں، میں کل پری کو شاپنگ پہ لے کے جاؤں، اس کی شاپنگ کروا دوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ برہان نے سن کر سواب میں سر ہلایا۔ ہمیں کل ہی اپنے پلان کو سر انجام دینا ہوگا، میں نہیں چاہتی جہانگیر خان ایک دن بھی سکون کی سانس لے، اس لیے میں کل پری کو شاپنگ پر نہیں لے کے جاؤں گی، بلکہ ہماری مشین کی کمپلیٹ ہوتے ہی پری کو ساری شاپنگ کرواؤں گی۔ انمول نے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے بھائی کو دیکھا، وہ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ برہان آپ مجھے بتائیں، میں نے کچھ خیال کہا جو بھائی مجھے گھور رہے ہیں؟ انمول نے منہ بنا کر برہان کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے کیوٹ ایکسپریشن دیکھ برہان کو اس پر بے انتہا پیار آیا، اس نے زلان کو دیکھ کر گھورا۔ زلان تمہاری شادی ضرور ہوگی، ہم مشین کمپلیٹ ہوتی ہی تمہاری شادی کر دیں گے، تب تک صبر کرو تاکہ بعد میں تمہیں صبر کے میٹھے پھل ملیں۔ برہان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک دم مذاقیہ لہجے میں کہا۔ زلان نے پہلو بدلا، باقی سب مسکرانے لگے۔ بھائی اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ انمول نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھ کر کہا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ برہان نے ایک دن انمول کو دیکھا تو انمول کے ساتھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا، پر وہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ زلان نے سنجیدگی سے انمول کو دیکھا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، تم اپنی گاڑی پر آؤ گی نا؟ زلان کہتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی بھائی، انمول نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ برہان ایک دم اٹھا اور انمول کا ہاتھ پکڑا۔ انمول نے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی برہان اسے کمرے سے لے گیا، سب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ زلان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، مجھ سے مار کھائے گا، ذرا شرم نہیں ہے اس میں؟ زلان نے دل میں سوچا اور کھڑا ہو گیا۔ عاصم چلو ہم چلتے ہیں، انمول اپنی گاڑی سے آ جائے گی۔ زلان نے سنجیدگی سے کہا اور عاصم کو لے کر باہر نکل گیا۔ نکلے گاڑی کے پاس آیا۔ عاصم تم میری گاڑی لے جاؤ، میں انمول کے ساتھ آ جاؤں گا۔ زلان نے سنجیدگی سے کہا تو عاصم اس کی گاڑی لے کر چلا گیا۔ زلان انمول کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور موبائل یوز کرنے لگا۔ حمزہ بھی اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ برہان نے انمول کو کمرے میں لے جا کر چھوڑا۔ انمول اس سے گھورنے لگی۔ برہان اب مجھے سب کے سامنے کمرے میں کیوں لے کے آئے؟ سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اور بھائی وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اف! انمول نے شرم سے لال ہوتے ہوئے کہا۔ برہان چپ چاپ اسے دیکھتے رہا، آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر خود میں بیچا۔
انمول اس کی باہم چپ سی گی اور اس کی سخت اور جان لیوا قربتوں کو پکپا کر دے گی۔ برہان نے اسے اپنے اتنے زور سے گلے لگایا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ برہان پلیز، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ انمول نے اس کی پیٹھ پر تھپڑ مارا۔ برہان نے اپنی پکڑ تھوڑی ہلکی کی اور اس کی کان کو چوما۔ اپنا خیال رکھنا انمول، کچھ بھی ہو جائے خود کو چوٹ نہ لگنے دینا، تو میں میری جان بچتی ہے، برہان نے کہتے ہی اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ انمول جو سنجیدگی سے بات سن رہی تھی اپنے ہونٹوں پر قدلا محسوس کر کے کانپی۔ برہان شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ انمول کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے برہان کی کالر کو پکڑ کر کھینچا۔ اپنا کالر پر لگنے والی جھٹکے محسوس کر برہان نے اسے چھوڑا۔ اس کے چھوڑتے ہی انمول نے اس سے 2 قدم دور ہو کر کھڑی ہوگی اور شکوہ کے نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ پر کچھ رحم کر لیا کرے برہان، میں آپ کی شدت بڑھتی قربت نہیں سہ سکتی۔ انمول نے آہستہ آواز میں نرمی سے نظریں جھکا کر کہا۔ برہان نے ہمار زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم گھر جاؤ اور ریسٹ کرو، کل ہم نے اپنے مشن کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ برہان نے نرمی سے کہا۔ واش روم چلا گیا اور اگر تھوڑی سی دیر انمول کو دیکھتا رہتا تو وہ انمول کو گھر نہ جانے دیتا۔ انمول نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ گاڑی کے پاس آئی تو زنان گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ انمول کو دیکھے بنا ہی کچھ بولے گاڑی کا دروازہ کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انمول نے اس کا موڈ خراب دیکھ کر لمبی سانس کھینچی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی بیٹھتی ہی زلان نے گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ گھر پہنچنے والے تھے لیکن ابھی تالان نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس نے۔ انمول اس طرح تمہارا اور برہان کا ملنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن اس کے بارے میں تو سوچو، وہ نکاح کو ہی شادی مانتے ہوئے تھے لیکن تم نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، جس کی وجہ سے وہ تمہیں اپنے گھر رہنے دے رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم اب برہان سے شادی کر لو، یہی تم دونوں کے لیے ٹھیک رہے گا۔ زلان نے بس خط سنجیدگی سے کہا۔ انمول شرمندہ سی ہو کر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی زلان یہ باتیں کس لیے کہہ رہا ہے تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، مشین کمپلیٹ ہوتے ہی شادی کے بارے میں سوچوں گی، انمول نے سنجیدگی سے کہا اور گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی بات سن زلان نے کچھ نہیں کہا اور گھر پہنچتے وہ دونوں چپ چاپ گاڑی سے نکل کر اپنے اپنے گھر میں چلے گئے۔ کمرے میں جاتے ہی زلان کو پری کا خیال آیا۔ کافی دنوں سے بزی تھا، اس نے پری کو دیکھا تو دور بات تک نہیں کی تھی۔ اس نے پری کے کمرے میں جانے کا سوچا اور اپنے کمرے سے نکل کر پری کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا دروازہ کھلتا گیا۔ یہ دیکھ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس سے کبھی عقل نہیں آئے گی، کم از کم دروازہ تو بند کر کے سوئی بیوقوف لڑکی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پری سامنے بیڈ پر کمبل اوڑھے ایسی جلائی سو رہی تھی۔ کمرے کے ساری لائٹس آن تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے کی لائٹس کو دیکھ کر لائٹس بند کر کے پری کے ساتھ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور اسے کھینچ کر خود میں بیچ لیا۔ پری جب مزے سے سو رہی تھی، نیند میں خود کو کسی باں میں محسوس کر کے کانپی اور زلان کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے پلیز، چھوڑ دو۔ پری نے روتے خود کو اس کی پکڑ سے نکالنا چاہا اور اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگی۔ اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے جو باہوں میں لیے ہوئے وہ زلان تھا۔ زلان کو پری کے ہاتھوں کے تھپڑ ایسے لگ رہے تھے جیسے روئی ہو۔ اس نے پری کے کان میں پھونک ماری۔ میں ہوں بکری زلان، اس نے پری کے کان میں کہا۔ سنتے ہی پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی۔ اس نے پسینے آنے لگا۔ تم کتنی پتلی ہو، کچھ کھایا پیا کرو، موٹی بنو۔ مجھے میری بیوی موٹی چاہیے۔ اس نے پری کی کمر پر ہاتھ پھیر تو اس کے ہاتھوں کی جسارت سے پری خود میں سمٹی۔ تو پھر آپ مجھ سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی موٹی لڑکی ڈھونڈ لیں، پری نے آہستہ آواز میں کہا۔ زلان سن کر مسکرانے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی بٹن آن کیا۔ لیمپ کی دھیمی دھیمی روشنی میں پری کا چہرہ دکھنے لگا۔ پری کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ زلان کی نظر اس کے ہونٹوں پر اٹک کرے گی۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا رب کیا اور اس کی سمجھ سے پری بے ہوش ہونے کو تھی۔ کیا کروں؟ تم سے شادی کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں۔ زلان نے اس کے ہونٹوں کو دیکھتی ہوئی کہا۔ یسن پری نے چہرہ اوپر کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ ڈیڈ کی وجہ سے مجھ سے شادی کر رہے ہیں نا؟ میں ڈیڈ سے بات کروں گی، وہ آپ کو نہیں روکیں گے۔ آپ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیں، وہ بول رہی تھی۔ لیکن زلان کا اس باتوں میں کب دھیان تھا؟ وہ تو اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی پسند کی ہی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، زلان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ یسن پری کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ اس کا مطلب وہ اس سے بھی شادی کر رہا ہے، وہ اپنی پسند کی لڑکی سے بھی۔ یہ سوچ آتے ہی پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زلان اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ بے لگام ہو رہے تھے۔ اس نے پری کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے اپنے چہرے کے سامنے کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ پری اپنے ہونٹوں پر اس کا شدت بڑا لمس محسوس کر کے کانپ اٹھی۔ اس سے لگ رہا جیسے زلان اس کی جان نکال رہا ہے اور بے جان ہوتی جا رہی ہے۔
پری کی سانسیں رکنے لگی، پر زلان تو جیسے کھو چکا تھا، وہ سب کچھ بھلا اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت نہ ڈال رہا تھا۔ جب اسے لگا پری سانس نہیں لے پا رہی، تب جا کر اس نے پری کے ہونٹوں کو آزادی بخشی اور اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی، لمبی سانسیں لینے لگی۔ پر پری لمبی سانسیں لے رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ زلان کی نظر پھر بھی اس کے ہونٹوں پر پڑی، اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی، اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اس کے پاس رہا تو شاید وہ کچھ غلط کر جاتا۔ پری ویسے ہی پڑی تھی، اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ لگایا۔ زلان، جب آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، شادی کر رہے ہیں، تو پھر آپ مجھ سے شادی کیوں کر رہے ہیں اور مجھے کیوں چما جب میں آپ کے لیے ایک مجبوری ہوں؟ اور وہ تو ہی عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا زلان سے محبت کرنے لگا ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اچھے سے کمبل اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ سب انمول کو بتائے گی۔ زلان اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پر لے کر پری کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے تم سے محبت ہوگی پری، میں اس کا اظہار ہماری شادی کی پہلی رات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے اپنی شادی کا بے صبری سے انتظار ہے۔ زلان نے ٹھنڈے سانس لے کر سونے لگا۔ ایسے نہیں پتا تھا پری اس کی باتوں کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ دانیہ کو گھر آئے کافی دن ہوئے تھے، اس نے ایک بار بھی اپنی چاچی رضیہ کو نہیں دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب اس نے کے کمرے میں جانے کو سوچا۔ وہ بھی کمرے کا دروازہ پہنچی تھی، کمرے سے آنے والی جہانگیر خان اور مسز جہانگیر کی آوازیں سن رکی، ان کی باتیں سننے لگی۔ میں کافی دنوں سے اسے زہر دے رہی تھی جہانگیر، مجھے لگتا ہے اب یہ مر گئی ہے، اس کی سانسیں رک چکی ہیں، مسز جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دانیہ یہ سن کر کانپ اٹھی۔ وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ کسی موم نے زہر دیا؟ موم اتنی ظالم کب ہوگی؟ یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تو کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اس سے پراپرٹیز کے پیپر سائن کرا لیے تھے نا؟ جہانگیر خان نے کہا۔ وہ تو میں بہت پہلے ہی لے چکی ہوں، یہ لو پیپر۔ مسز جہانگیر نے جہانگیر خان کو رضی کی جائیداد کے پیپر دیے جس پر ان کے سائن تھے۔ بہت اچھی کیا تم نے بیگم، تم میری طرح اس کام میں ماہر و شفاق بن گئی ہو۔ جہانگیر خان نے ہنستے کہا، ہر بیوی بھی تو شیخ کی ہوں، اتنی شفاق تو بن ہی سکتی ہوں۔ مسز جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یسن دانیہ نے دیوار کو پکڑا۔ یہ اس کی ماں کیا کر رہی تھی؟ اس کا باپ انڈر ورلڈ کا ڈان شیخ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی سوچوں کے ناطے تانے بولنے لگی۔ کیا خیال ہے اب اپنی بھابھی رضی کی تلاش کو جنگل میں پھینک دیتے ہیں؟ جہانگیر خان کی بات سن اس کی چیخ نکل رہ گی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کو روکا، اس کی آنکھوں سے آنسو زور قطار بہہ رہے تھے۔ اس کی ماں اور باپ اس کی چچی کو مار کے پھینکنے کی بات کر رہے تھے۔ کیا یہ کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ اسے تو جنگل میں پھینک دیں گے، لیکن اب دانیہ کا کیا کرنا ہے؟ مسز جہانگیر نے کہا۔ یسن دانیہ کی آنکھیں پھیلی اور اس کے ماں باپ ہو کر اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے یہ سوچ رہی تھی، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی وہ تو اس کی بیٹی تھی ہی نہیں۔ کرنا کیا ہے، اسے میں نے ایک آدمی کو بھیج دیا، وہ کل آ کر اسے لے جائے گا۔ اگر احمد میرا کھیل خراب نہ کرتا تو مجھے بہت فائدہ ہوتا، پر کوئی بات نہیں، اس سے مجھے بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں۔ تم بس اسے کہیں جانے مت دینا، ویسے بھی اسے کیا پتا ہم اس کے سکے ماں باپ نہیں ہیں اور اس کی سیاحت کا کرنے والے ہیں۔ جہانگیر خان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر اس کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور بمشکل دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ دروازے کی طرف بڑھتے قدم کی آواز سن کر وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ مسز جہانگیر نے باہر نکل کر آس پاس دیکھا اور پھر سے اندر چلی گئی۔ دانیہ نے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے لاک لگایا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ سب سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زور کے تار رونے لگی۔ اس کے دماغ میں بار بار جہانگیر خان اور مسز جہانگیر کی باتیں گونج رہی تھی۔ انمول، برہان اور سب لوگ ایکشن میں آ چکے تھے، پوری طرح سے تیار تھے جہانگیر خان کی بینڈ بجانے کے لیے۔ انمول اپنے گھر کے تہانے میں کمپیوٹر میں بیٹھی سب سے ایئر فورس کے ذریعے بات کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ عائشہ بھی تھی اور جہانگیر خان کے گھر کے کیمرے چیک کر رہی تھی کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ انمول نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک اڈے پر زلان اور عاصم فوج کی نفری کے ساتھ پہنچ چکے تھے، دوسرے اڈے پر اپنی ٹیم کے ساتھ اور تیسرے اڈے پر حمزہ اپنی ٹیم کے ساتھ۔ ہم سب تیار ہیں شیخ کے اڈے کو اڑانے کے لیے، برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ سب لوگ دھیان سے کام کرنا، اس کا کوئی بھی بندہ زندہ نہ رہے، سب کو ختم کر کے اڈے کو بلاسٹ کر دو، انمول نے سنجیدگی سے کہا اور ایک باس کی طرح سب کو سمجھا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن سب نے ایک ساتھ جواب دیا، یس باس۔ جب آپ لوگ کام شروع کرو مجھے بتا دیں، میں شیخ کے گھر کی ہر چیز کو فوراً ہیک کر لوں گی تاکہ اسے بنک بھی نہ پڑے، انمول نے سنجیدگی سے کہا۔ اب ہم حملے کرنے کے والے ہیں، سب نے ایک ساتھ کہا تو انمول نے فوراً ہیکنگ شروع کی۔ 2 منٹ میں شیخ کے گھر کی ہر چیز ہینگ ہو چکی تھی۔ انمول کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ برہان اور اس کی ٹیم نے اندر داخل ہو کر شیخ کے آدمیوں کو فائر کر دیا اور آدھے گھنٹے میں سارا صفایا کر چکے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی سے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ دوسری طرف زلان اور عاصم بھی اس کام تمام کر چکے تھے۔
حمزہ کی ٹیم نے بھی شیخ کے سب آدمی کو مار دیا تھا، پر اس کے 2 فوجی زخمی ہو چکے تھے۔ ہم نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ تم بتاؤ زلان، تمہارے پاس کیا سچویشن ہے؟ برہان نے بوم لگاتے ہوئے زلان سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، ہم کامیاب ہو چکے ہیں، زلان نے خوشی سے کہا۔ سن برہان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حمزہ تم بتاؤ تمہارے پاس کیا سچویشن ہے؟ برہان نے حمزہ سے پوچھا۔ وہ اپنے 2 زخمی سپاہیوں کو گاڑی میں لٹا رہا تھا ہاسپٹل بھیجنے کے لیے۔ سب ٹھیک ہے، بس میرے 2 فوجی زخمی ہو چکے ہیں، حمزہ نے کہا تو برہان کو ان 2 فوجیوں کے لیے برا لگا۔ انہیں فوراً ہسپتال بھیجو، برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ سر میں گاڑی میں ڈال کر ہسپتال بھیج رہا ہوں، اور میں نے بم بھی لگوا دیے ہیں، حمزہ نے کہا۔ تو یہ سن برہان نے لمبی سانس لی۔ انمول آرام سے بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی اور جہانگیر خان کے گھر کی فوٹیج بھی دیکھ رہی تھی کہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ جہانگیر خان کے اڈے کو بم سے اڑانے کے بعد برہان نے انمول کو مخاطب کیا۔ کیا تم ہمیں سن پا رہی ہو انمول؟ ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور شیخ کے اڈے کو جلا کر بھسم کر چکے ہیں، برہان نے خوشی سے کہا۔ یہ سن انمول کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بہت اچھے، اب آپ لوگ واپس آ جائیں، اپنے آگے کے پلان کے بارے میں عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، انمول نے کہتے ہوئے فوٹیج میں جہانگیر خان کو دیکھا۔ وہ کسی عورت کی لاش کو گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ یہ دیکھ انمول کی پیشانی پر بے انتہا بل پڑے۔ برہان آپ لوگ جلدی سے واپس آئیں اور آگے کے پلان پر عمل کریں، شیخ کسی عورت کی لاش کو گاڑی میں ڈال کر کہیں لے کے جا رہا ہے، میں اسے میسج کر کے آفس میں بلاتی ہوں، آپ لوگ جلدی سے واپس آئیں، انمول نے جلدی سے کہا، اور بنا برہان کی بات سنے جہانگیر خان کو میسج کرنے لگی۔ اس سے میسج ملتے ہی جہانگیر خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جو انمول کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے 2 منٹ میں جہانگیر خان کا میسج ملا۔ میں آدھے گھنٹے میں آپ کے آفس میں آؤں گا انمول بیٹا۔ جہانگیر خان کا میسج پڑھ کے انمول کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ یہی آپ کی بیٹی آپ کے نیا ڈوبے گی بے حد جہانگیر خان، انمول نے کہا۔ اپنے پرس اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ حمزہ کے آتے ہی تم اور آمنہ خان ہاؤس جاؤ گی، سب کچھ دھیان سے کرنا اور اپنے خیال رکھنا، انمول نے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کے کہا اور آفس کے لیے نکل گئی۔ عائشہ نے لمبی سانس لی اور برہان کی بات سننے لگی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ انمول جتنا ہو سکے جہانگیر خان کو باتوں میں لگائے رکھنا، ہم جلد سے جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے، برہان اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ سروس پرابلم کی وجہ سے اس کی آواز کٹ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی ٹیم کو واپس بھیج چکا تھا، اب اکیلے ہی کھڑا تھا۔ بھائی انمول تو آفس کے لیے نکل چکی، پتہ نہیں کیوں اس کے ایئر فون سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، عائشہ نے پریشانی تھی۔ یہ سنتے ہی برہان کی پیشانی میں بل پڑے۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو فل سپیڈ سے سڑک پر ڈالا۔ وہ جلدی سے جلد انمول کے آفس پہنچنا چاہتا تھا۔ آفس میں پہنچتے ہی انمول اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگی، اپنے ایئر فونز کو دوبارہ برہان اور زلان کے ایئر فون سے کنیکٹ کیا۔ انمول کیا میری آواز سنائی دے رہی ہے تمہیں؟ کنیکٹ ہوتی ہی برہان کی آواز آئی۔ جی میں سن رہی ہوں، اس نے کہتے ہوئے پروجیکٹ فائل کے ساتھ ایک اور فائل بھی ٹیبل پر رکھی جس میں سب کچھ چائنا میں لکھا ہوا تھا۔ ہاں، چائنیز ایگریمنٹ کے ذریعے انمول جہانگیر کے ساتھ گیم کھیلنے والی تھی۔ انمول چیئر پر ریلیکس ہو بیٹھے جہانگیر خان کا انتظار کرنے لگی۔ برہان نے انمول کے آفس کی باہر گاڑی روکی۔ ابھی وہ گاڑی سے باہر نکلنے والا تھا کہ جہانگیر خان کو دیکھ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے بلڈنگ کے اندر چلے گیا۔ اس کے جاتے ہی برہان گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے چہرے پر نکلی داڑھی مونچھ لگائی ہوئی تھی کہ اگر جہانگیر خان ایسا جانتے بھی ہوتا تو پہچان نہیں پائے گا۔ وہ ابھی 2 قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ زلان اور عاصم بھی اپنی گاڑی لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس نے رک کر انہیں دیکھا اور وہ بھی گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ عاصم کا چہرہ دیکھ برہان نے ہنسی دبائی۔ اس نے اپنے چہرے کو میک اپ سے سانولا کیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ بھی سامنے لگ رہے تھے۔ تم بیوٹی پارلر گئے تھے کیا؟ اس سے غور سے دیکھ برہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، یہ گیٹ اپ میں نے خود لیا ہے، میں کئی بار سے میک اپ کر چکا ہوں۔ عاصم نے اپنے چہرے پر لگائی ہلکی پھلکی داڑھی کو ہاتھ سے سنایا۔ اچھا گیٹ اپ ہے، چلو۔ اس نے زلان کو ایک آنکھ دیکھا، سنجیدگی سے کہا، تینوں بلڈنگ کے اندر چلے گئے۔ جہانگیر خان انمول کے آفس میں روم میں داخل ہوا، اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے انمول کو دیکھنے لگا۔ انمول کچھ فائلز دیکھ رہی تھی۔ اس نے چون کر اسے دیکھا۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ آنٹی کیسی ہیں؟ انمول نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کا دل تو کر رہا تھا جہانگیر خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ہم دونوں ٹھیک ہیں، آپ بتاؤ سائن کیے آپ نے میرے پروجیکٹ کی فائل پر؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انمول کی آنکھیں چمکی۔ جی کر دوں گی سائن، اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک اور پروجیکٹ پر بات کرنی ہے جو میں چائنا کی ایک کمپنی کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، انمول نے سنجیدگی سے کہا۔ جہانگیر خان کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ برہان، زلان، عاصم انمول کے آفس میں داخل ہوئے۔ تینوں کمپیوٹر ٹیبل جو خالی پڑے تھے ان پر جا کر بیٹھ گئے اور کام کرنے کا ٹانگ کرنے لگے، لیکن ان کا دھیان ایئر فونز میں آنے والی انمول اور جہانگیر خان کی باتوں پر تھا۔ انمول کی سیکرٹری نے انہیں دیکھا تو ان کے پاس آئی۔ آپ لوگ
इन एम्प्लॉयज़ में है ना जिन्हें मैम ने इनवाइट किया है? इसने आसिम से पूछा तो इसने सर हाँ मिलाया। जी हम वही हैं। आसिम की बात सुनकर अपने टेबल पर चलेगी। क्या प्रोजेक्ट? इसने हैरानगी से पूछा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छे है। उस प्रोजेक्ट में 80% इन्वेस्ट करेंगे, मुझे सिर्फ 20% इन्वेस्ट करना होगा और प्रॉफिट 50-50 होगा। इसने बताते हुए जांचने के लिए जहांगीर खान के चेहरे की तरफ देखा। वो तो इससे की बात कर सुन रहा था, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे वो इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखता है। ये देखने वालों को अपने प्लान कंप्लीट होता महसूस हुआ। मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ पर मैं मीटिंग के लिए चाइना नहीं जा सकती, मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, अनमोल ने अफसरदा सा मुँह बनाकर कहा। एयरफोन से इसकी एक्टिंग वाली बातें सुन बरहान ज़लान को हंसी आ रही थी। मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना होगा? जहांगीर खान ने बेताबी से कहा। अनमोल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जो इसने फौरन छुपाई। ये फाइल है, आप इस पर साइन कर दें, मैं ये फाइल इस कंपनी को भेज दूंगी। अनमोल ने फाइल उठाकर इसके सामने खोलकर रख। जहांगीर खान को चाइनीज़ पढ़नी तो आती नहीं थी, इसने बिना सोचे समझे इस पर साइन कर दी। साइन होती अनमोल ने फाइल उठाकर टेबल के डोर में रखी और मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। आपने बहुत अच्छे किया इस फाइल पर साइन करके, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, अनमोल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात सुन जहांगीर खान खुशी से मुस्कुराने लगा। वो तीनों भी इस बात सुन चुके थे और बेहताद होकर बैठे क्योंकि अब अनमोल जहांगीर खान पर धमाका करने वाली थी। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, अनमोल ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कहा। अपना मोबाइल पर आने वाले मैसेज को देखा। वो आशा का मैसेज। वो तीनों खान हाउस पहुंच चुके थे। कैसा सरप्राइज? वो जानने के लिए बेताब हुआ। अनमोल ने वन साइड मुस्कुराहट से देखा और लैपटॉप पर जहांगीर खान के घर की हर हैकिंग की चीज़ पहले जैसे कर दी और लैपटॉप पर न्यूज़ लगाकर लैपटॉप को इस तरफ मोड़ दिया। न्यूज़ में इस सड़क को जलता देख इसकी आंखें खुली खुली रहेगी और एक झटके से कुर्सी से खड़ा हुआ। ये नहीं हो सकता, मेरा करोड़ों का नुकसान सामान था वहाँ। वो वीडियो देखते पागलों की तरह कहने लगा। अनमोल ने मुस्कुराते से देख रही थी। कैसा लगा आपको सरप्राइज? अनमोल ने मासूमी से कहा। जहांगीर खान ने खा जाने वाली नजर से देखा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपको मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है, अनवर ने बच्चों की तरह कहते हुए वही फाइल निकाल के इसके सामने रखी जिस पर इसने कुछ देर पहले साइन किए थे। इस फाइल में लिखा है आपने अपनी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस, फलाही इदारों और यतीम खाने को दे दी है और इस पर आप साइन भी कर चुके हैं। अनवर के संजीदगी का ये सुन जहांगीर खान पागल होने लगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ धोखा किया तुमने, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो एकदम आपस से तुम पर आया, उसे चलाकर और अपनी पिस्तौल निकालकर अनमोल पर तान ली। ये सुन बरहान और जलान एकदम उठे। वो दोनों कुछ देर तो सब्र करते अनमोल से हैंडल कर लेती, लेकिन वो दोनों भाग कर अंदर दाखिल होगी कहीं वो अनमोल को नुकसान ही न पहुंचा दे। वो जल्दी से आगे बढ़ो, जहांगीर खान को पकड़ लिया और इसके हाथ से पिस्तौल भी छीन ली। अनमोल ने इन्हें देखकर सर पकड़ लिया। आप दोनों कुछ देर सब्र करते, मुझे थोड़ा मजा तो लेने देते, आगे मुंह उठा के। अनमोल ने दोनों को बुरा, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हें मजे करने की पड़ी है। बरहान ने इसे डबल गोली से नवादा। जहांगीर खान इन दोनों से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं करे, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जहांगीर खान ने चिल्लाकर कहा। बरहान ने जोर से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। हम तुम्हें छोड़ेंगे तो तुम कुछ करोगी ना? बरहान ने इसे नफरत से देखते हुए सख्ती से कहा। जलान ने इसके हाथों को पीछे पीठ पर लेके जाकर हथकड़ी लगा दी और घसीटते हुए बाहर ले गया। आसिम सामने खड़ा था और आगे बढ़ा और जलान और आसिम से पकड़े हुए लेके गए। बरहान खड़ा संजीदगी से अनमोल को देख रहा था। अनमोल समझ नहीं पाई इससे क्यों देख रहा था। तुम माइंड गेम बहुत अच्छा खेलती हो और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हो, बस अपने ख्याल नहीं रखती, बरहान ने इसे संजीदगी से कहा। अनमोल जब अपनी तारीफों पर पहली बार खुशी हो रही थी। बरहान क्या ही बात सुनकर इसका मुंह बगाड़ा। अब हमें भी चलना चाहिए, मुझे अपने 3 होनहारों का पता करना है जो खान हाउस में काम करेंगे हैं, अनमोल ने संजीदगी से कहा और पर्स उठाए बरहान के साथ ऑफिस रूम से बाहर निकल गई। सब वर्कर्स हैरानी से ये मंजर देख रहे थे। इनकी गुस्से वाली मैडम एक लड़की के साथ मुस्कुराते हुए बातें करती जा रही थी। ये बात इन सब के लिए शॉकिंग थी। यार ये क्या हो रहा है? पहले 2 लड़की जहांगीर खान को हथकड़ी लगा कर जा रहे हैं और अब मैम एक लड़के के साथ मुस्कुराती हुई जा रही है। मुस्कुराती भी हैं, आज हमें पता चला। एक लड़की ने हैरानी से दूसरी लड़की से कहा, यार मैं मेरे को पहली बार मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। दूसरी लड़की ने अपना काम करते हुए कहा। हमजा, आयशा और आमना तीनों और यहाँ से अभी क्या होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है ये वाली स्टोरी हमारी, तो इसलिए इसको जो है हम 2 पार्ट्स के अंदर करते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट आपको अगली एपिसोड के अंदर मिलेगा क्योंकि फ़िलहाल कुछ टाइम की वजह से नहीं हो सकता। तो लास्ट पार्ट इंशाल्लाह फिर अगली किस्त के अंदर। ओके।